अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो ये आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा-सा हट के है। आप लोगों ने जो अभी तक मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो थोड़ा बहुत ये उनसे चेंज है। तो ये मेरा व्लॉग जो है उन बहनों और उन भाइयों के लिए है जो कि ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों से दो चार हैं। मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसको कोई परेशानी या टेंशन ना हो। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन होती है। किसी की औलाद नहीं होती, किसी को शादी की परेशानी होती है, चाहे हमारी मतलब लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। रिश्तों का आजकल काफ़ी ज़्यादा मसला है। तो किसी को रोज़गार का मसला होगा, किसी की मतलब घर की हालात जो हैं तो वो माली लिहाज से वो बिल्कुल सेट नहीं है। तो ये एक बात आप लोग याद रखें कि जब भी अल्लाह ताला किसी को परेशानी देता है तो साथ में उस परेशानी का हल भी अल्लाह ताला ही देता है। मतलब कुरान मजीद के ज़रिए, वज़ीफ़ों के ज़रिए वो हल मिल भी जाता है। अच्छा जी, एक बात आप मेरी हमेशा से याद रखें, अल्लाह ताला से हमेशा से अच्छे ही गुमान रखें। जैसे आप लोग को यकीन करें कि जैसे गुमान रखेंगे अल्लाह ताला आपको वैसे ही देगा। मतलब अगर हम बुरा गुमान किसी के बारे में या कुछ सोच अक्सर आते रहते हैं हमारे जहन में, सोच के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यकीन करें अगर आप लोग अच्छा गुमान रखेंगे तो आप लोग के साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप लोग मतलब कोई बुरा गुमान रखेंगे तो वैसा ही होगा। तो हमेशा से मेरी बात याद रखिए। मैंने ख़ुद ये मतलब मेरे साथ इस तरह का हुआ है। जब मैं कुछ बुरा सोचती हूँ तो ज़ाहिर है फिर बुरा ही होता है। तो अल्लाह से ताला से हमेशा से अच्छा गुमान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी ये कि अल्लाह ताला से हमेशा खूब ज़्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि एक अल्लाह ही है जिससे हम दिल खोल के मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला को अल्लाह की हैसियत से मांगना चाहिए। मतलब वो तो बादशाहों के बादशाह है, पूरी दुनिया के बादशाह है। मतलब अल्लाह के ख़ज़ानों में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम जो हैं तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है। तो अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि वो मतलब मांगते हैं अल्लाह ताला से, थोड़ा मांगते हैं, फिर ज़ाहिर है उनको थोड़ा भी मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक किस्सा सुनाऊँगी कि हमारी एक जानने वाली थी। वो लोग गांव में रहते थे और हमारे घर आना जाना था उनका। तो जब भी वो औरत मतलब उनकी अम्मी थी, वो माँ थी, एज में भी ज़्यादा थी, तो वो जब भी हमारे घर आती थी या जब भी वो पेशावर आती थी तो ज़ाहिर है गाँव की ज़िंदगी में और पेशावर की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वो हमेशा से जब आती थी घर वगैरह देखती थी पेशावर में, तो वो यही कहती थी कि या अल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि एक मरला घर हमें पेशावर में दे दो, मतलब एक मरला दे दो मगर पेशावर में दे दो। हमेशा से वो यही कहती आ रही थी। और यकीन करे बिल्कुल हमारे सामने, मेरे सामने ये हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको पेशावर में घर दिया, और वो भी एक मरले का, क्योंकि उसने मांगा ही एक मरले था तो वो एक मरले उसको घर मिला। फिर जब कुछ दिनों बाद हम उसके घर गए, मतलब घर की मुबारकी के लिए, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वो उस घर में रहते थे तो ज़ाहिर है उनको एहसास होने लगा कि ये घर तो बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब उनके 2 बेटे भी थे, फिर साथ में बहुएँ भी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, तो फिर एक मरला घर जो है तो काफ़ी छोटा पड़ गया। तो जब फिर मैं गई उनके घर तो वो मुझे ही कह रही थी, कहती है कि मैंने एक मरला अल्लाह से मांगा है और अल्लाह ने मुझे एक मरला ही दिया है, तो मुझे क्या पता है मैं कुछ ज़्यादा ही मांग लेती। तो बात में असल यही होती है कि हम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से ज़्यादा मांगेंगे, जो हमारा हम लोगों में इतना क्या वो है कि हमें इतना बड़ा घर अल्लाह पाक देगा, या इतनी बड़ी गाड़ी हमें अल्लाह पाक देंगे, या कोई अच्छा सा बिज़नेस हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब या हज पे जाने के लिए जो हमारे हमारे पास इतना क्या कुछ है कि हम हज पे चले जाए। मतलब ये सब बातें हमारी अपनी जहन में होती हैं, ये हमारा अपना गुमान होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अल्लाह के ख़ज़ाने तो भरे हुए हैं और अल्लाह देने वाला है। वो तो मतलब हाँ, जब हम मांगेंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो ही तब ही अल्लाह ताला हमें देंगे। और कभी-कभी मोज़िज़े भी हो जाते हैं। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को कहीं से ज़हन गुमान में भी आपके नहीं होता, और कई दफ़ा हमारे साथ भी ये हो चुका है कि आप लोगों के ज़हन गुमान में भी नहीं होता और वो काम अल्लाह पाक कर देता है। तो वो किस वजह से? वो वज़ीफ़ों की बरकत से। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक अच्छा सा वज़ीफ़ा बताती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और जिसके करने से आप लोग की जो भी मुश्किलात हो, जो भी आप लोग को ज़रूरत हो, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसके बरकत से पूरा कर देगा। मगर यकीन आप लोगों ने हमेशा से रखना है। मतलब जो भी वज़ीफ़ा आप लोग करेंगे तो दिल में ये यकीन लाज़मी होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये काम मेरा होगा। ठीक है, कभी-कभी देर हो जाती है अल्लाह की तरफ से, मगर उसमें भी हम लोग की बेहतरी होती है। कभी-कभी बंदा सोचता है कि अच्छा है कि ये काम नहीं हुआ वरना ये हो जाता, तो इसमें भी बेहतरी होती है। बस अल्लाह पर छोड़ दो। हर दुआ के साथ, मतलब हर ख्वाहिश के साथ ये कहा करो कि या अल्लाह, अगर इसमें हमारी बेहतरी हो तो या अल्लाह ये काम कर दो, अगर इसमें हम लोग की बेहतरी ना हो तो ये काम ना करें।
تو وظیفہ جو ہے تو وہ قرآن مجید کی ہی ایک صورت ہے، سورہ مزمل، جو کہ تقریباً ایک پیج ہے، پڑھتے ہوئے تقریباً 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، تو وہ ایک پیج جو ہے تو اچھا سورہ مزمل کے مطلب 2 وظیفے ہیں۔ ایک سورہ مزمل کا خاص ورد آتا ہے، جیسے سورہ یاسین کا خاص ورد ہوتا ہے جس میں باقی بھی تھوڑی بہت سبق ہوتا ہے، اسی طرح سورہ مزمل کا بھی خاص ورد آتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس خاص ورد ہے سورہ مزمل کے تو آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس خاص ورد نہ ہو تو ویسے بھی سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ چاہے آپ لوگوں نے خاص ورد والا سورہ مزمل پڑھنا ہے، وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں باقی بھی کچھ آیتیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں تقریباً آدھے گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور جو سورہ مزمل خالی ہے وہ تو ایک ہی پیج ہے، وہ تو جلدی ہو جاتا ہے، مگر دونوں کی بہت زیادہ برکات ہے۔ مطلب میں نے خود یہ آزمایا ہوا ہے، بلکہ 2-3 اس طرح کام ہو چکے ہیں ہمارے سامنے ہی جو سورہ مزمل کے خاص ورد ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ وہ ریگولر پڑھنا ہے روزانہ۔ آپ لوگوں نے مغرب کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے 15 منٹ ہی لگ جاتے ہیں، جب سورہ مزمل آپ 11 دفعہ پڑھیں گے۔ شروع میں درود شریف پڑھ لیں 11 دفعہ، اور لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں 11 دفعہ، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کے تو سورہ مزمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ یقین کے ساتھ جب پڑھیں گے تو کسی بھی مقصد کے لیے، خاص کر یہ جو تھا میں نے اپنے گھر کے لیے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے کے طور پر میرا گھر دے دیا۔ معجزے کے طور پر ایسے کہ ہمارے وہ گمان میں بھی نہیں تھا، ہمیں مطلب یقین بھی نہیں تھا، اور اللہ نے شکر الحمدللہ اپنا گھر دے دیا۔ چھوٹا گھر دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر اپنا تو ہے۔ گھر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اپنا گھر ہوتا ہے، کسی کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اللہ سب کو دکھائے۔ تو یہ سورہ مزمل آپ رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مطلب گھر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہو اس کے لیے آپ سورہ مزمل کا یہ خاص ورد ہو گیا یا سورہ مزمل ہو گیا روزانہ مغرب کی نماز کے بعد۔ خیر مہینے بھی لگ سکتے ہیں، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اور آپ لوگ کے جو خواہش ہے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مطلب قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی اس طرح کے مسائلوں کا حل دیا ہے، بس تھوڑے بہت ہمیں لگن کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے بندہ جڑا رہتا ہے، یقین کرے کہ اتنے زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، کافی زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ مطلب میں یہاں پر حج کی بات کرتی ہوں کہ حج پہ جانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر اپنے دل کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ کے دل میں خواہش ہو، مطلب آپ لوگ تڑپتے ہیں، بار بار خواہش کرتے ہیں، چاہے آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہو، آپ کے دل میں جب تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو دے کر ہی آپ لوگوں کو حج پہ بلوائے گا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، مطلب حج کے لیے ہم لوگوں نے یقین کرے کہ کوئی بھی پیسے میں سے جمع نہیں کیے تھے، بس اچانک سے جب یہ سرکاری جو اسکیم شروع ہوئی جہاں پر جمع کرنے ہوتے پیسے، فارم وغیرہ جمع کرنے ہوتے، تو جب ہم لوگوں نے سرکاری میں جو پیسے جمع کیے تھے تو ہمارا نام نہیں آیا تھا، تو کافی زیادہ میں بھی خفا تھی، میرے ہسبینڈ بھی خفا تھے۔ پھر ہم لوگوں نے، میں نے ان سے کہا کہ جانا ہے تو اسی سال جانا ہے، کیونکہ بس یہ چیزیں جوانی ہی میں مزہ کرتی ہے، اگلے سال کا پھر کیا پتہ، کیا بھروسہ، زندگی ہوئی نہ ہوئی، مگر جانا ہم لوگوں نے اسی سال میں ہے۔ تو پرائیویٹ کے تو خیر پیسے زیادہ ہوتے ہیں، خیر جس وقت ہم گئے تھے 2015 کی میں بات کرتی ہوں، ان دنوں میں تو پیسے اور بھی زیادہ تھے، مطلب حج سرکاری میرے خیال میں کچھ، اب مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، کچھ 2 لاکھ یا کچھ 2,30,000 روپے ہوا کرتے تھے، اور پرائیویٹ جو تھے تو 4 لاکھ سے 3.5-4 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتے تھے۔ خیر ان دنوں میں یہ پیسے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے تو سرکاری کے لیے پیسے جمع کیے تھے، مگر جب اس میں ہمارا نام نہیں آیا تو پھر میں نے اسے کہا تھا اب جو بھی ہوگا میں نے تو حج پہ ضرور جانا ہے، مطلب دل میں ایک میں نے ٹھان لی کہ ہم لوگوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر جو ہے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، پھر ہم لوگوں نے جو ہے تو پرائیویٹ میں تو خیر ہر ٹائم ہو جاتا ہے، پھر ہم لوگوں نے پرائیویٹ میں کیا تو پرائیویٹ میں ہمارا نام آ گیا تھا، اور اس ٹائم تقریباً 3,80,000 روپے کا حج ہوا کرتا تھا، جو کہ کافی زیادہ رقم تھی۔ اب تو خیر کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، مگر اب بھی میں وہی بات کروں گی کہ اب بھی پیسوں پہ نہیں ہے کہ بندہ سوچے گا کہ میرے پاس تو اتنے زیادہ پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر اللہ کے پاس تو ہے نا، اللہ تو دینے والا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ بلائے گا۔ اور میں نے ابھی بھی بہت سے لوگوں کو سنتے ہوئے میں دیکھتی ہوں کہ اب تو حج جو ہے تو 11-11.5 لاکھ روپے ہو گئی ہے سرکاری، تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارے اتنے زیادہ پیسے ہمارے پاس کہاں ہیں، ہماری قسمت میں حج نہیں ہے، ہمارے نصیب میں حج نہیں ہے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں کہ نہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ بول کے ہی
آپ لوگ جو ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بلوائے گا۔ تو بس یہ وظیفہ تھا سورہ مزمل کا جو میں نے بھی کیا تھا۔ اللہ نے جو جس مقصد کے لیے میں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری دلی مراد پوری کی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی کسی بھی مقصد کے لیے آپ لوگ کرو گے، یقین کے ساتھ دل لگا کے پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور جو آپ کی دلی مراد ہوگی، آپ کی ضرورتیں ہوں گی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہاں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے میں نے ڈھیر سارے کام کر لیے تھے، اور آج مجھے مطلب بونس فش بنانی تھی، تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ پھر میں کیا بناؤں، تو میں نے چائنیز رائس بنا لی تھے جو کہ کافی زیادہ ٹیسٹی بن گئے تھے۔ بس ابھی میں نے کھانا تیار کرنے ہی والی ہوں۔ اور بھی ایسے بہت سارے وظیفے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور جن کے کرنے سے مطلب بڑی بڑی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے کچھ انٹرسٹ ہو تو آپ لوگ کو اگر یہ ویڈیو آپ لوگ پسند کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے بارے میں، ظاہر نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، کبھی کبھی انسان ہے کمزور ہے، کبھی کبھی بھول تو خیر نہیں جاتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے میں تھوڑی بہت مطلب وہ ذرا سست ہوتے ہیں، مطلب اس وجہ سے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اور یہاں پر بس بالکل چاول ریڈی ہو گئے ہیں۔ بچے کبھی کبھی چاہتے ہیں، ویسے میرے بچے سبزی والے چاول بالکل بھی نہیں کھاتے، مطلب میں جب سوپ میں نہیں بناتی گھر میں، کیونکہ جب سوپ میں یہ سبزیاں وغیرہ کچھ تھوڑی بہت ڈالو تو وہ نکال کے ہٹاتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جب پیزا آ جاتا ہے، پیزے کے اوپر سے بھی میری بیٹی جو ہے تو چیزیں نکال کے سائڈ پہ رکھتی جاتی ہے، تو اس کو میں کہتی ہوں کہ پیزا کھانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ تم ہر ایک چیز سے نکال رہی ہو۔ اچھا برگر آتے ہیں، شاورما آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے تو وہ یہ سبزیاں نکال کے کھاتے ہیں۔ تو یہ تو خیر میں نے بنا لیے تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ بچے شاید نہ کھائیں، مگر ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی شوق سے کھائے۔ پھر بھی کچھ چیزیں ہٹائی ہیں سائڈ پہ، پلیٹ پہ سائڈ پہ کر لی تھی، مگر ساتھ میں بون لیس فش تھی جو کہ اچھی ہوتی ہے، مطلب کانٹے نکالنے سے بندہ بے غم رہتا ہے، جیسے چکن ہو جاتی ہے۔ ویسے کہتے ہیں چکن نہ کھاؤ زیادہ، لیکن کیا کرے آج کل بچے ہی ایسے ہیں کہ چکن کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ویک میں 2-3 دفعہ تو چکن بن ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یا تو بریانی بن جاتی ہے، پھر کڑھائی بن جاتی ہے۔ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں چکن زیادہ نہ بناؤں، مگر وہی بات ہے کہ بچے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہاں پر میں نے جو بون لیس چکن تھی اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہے، اس میں جو مسالے ہوتے ہیں، جو سارے دھنیا، زیرہ، دڑلا مرچی ہوگی، نمک ہو گیا، ہلدی ہو گئی، وہ میں نے ڈالی ہے۔ ساتھ میں نے ایک انڈا ڈال لیا تھا، اور کارن فلور کے 2-3 چمچ میں نے ڈالیے تھے، میدے کے 2-3 چمچ میں نے ڈالیے تھے۔ اچھا جی، اس میں نے تل بھی ڈالے ہیں جس سے اس کا کافی اچھا زبردست سا ٹیسٹ بھی آیا، اور کلر بھی بہت زبردست آیا تھا۔ تو بس یہاں پر میں فش کو بھی فرائی کر رہی ہوں، اور چاول بھی دم لگ گئے ہیں۔ فش ماشاءاللہ یہ 1 کلو فش ہے جو صدر میں ملتی ہے، جو نوتیا سائڈ پر کافی زیادہ شاپس ہوتی ہے، ان کے پاس یہ فریزر میں پڑی ہوتی ہے بون لیس فش۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے، اکثر شادیوں میں بھی اس طرح کی فش ہوتی ہے، تو یہ 2 پیکٹ ہم لے آئے تھے۔ ایک میں نے ابھی پکائی، انشاءاللہ پھر ایک میں دوسرے طریقے سے بنا لوں گی۔ بس یہاں پر میں فش فرائی کر رہی ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اور یہاں پر آپ چاول دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی زبردست بنے تھے، بہت ٹیسٹی بنے تھے، کافی مطلب مزے کے تھے۔ اور اس کے ساتھ میں نے رائتا بھی بنا لیا تھا، حالانکہ رائتا تو چائنیز رائس کے ساتھ نہیں کھائے جاتے، مگر ہمارے گھر میں رائتا اور دہی جو ہے مطلب بالکل سادہ دہی بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں پر بن گیا تھا رائتا، ساتھ میں نے پیاز اور کھیرا اور گاجر بھی کاٹ لی تھی، مطلب چھوٹے چھوٹے چاپ کر لیے تھے سلاد کے طور پر۔ اور بس ابھی میں کھانا ڈال لوں گی، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی فائنل لک دکھا دیتی ہوں، جو کہ کافی زبردست تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بندہ گھر پر بھی اس طرح اہتمام کرے، مگر ایک تو ٹائم نہیں ہوتا، دوسرا گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب گیس ہوتی ہے تب بندہ دل چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز بنا لی جائے۔ تو بس یہاں پر میں ڈالوں گی چاول، اور آپ لوگوں سے لوں گی اجازت۔ اگر آپ لوگوں کو میری اس طرح کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح شیئر کروں گی۔ ظاہر ہے ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ موضوع بھی ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے وظیفے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں اوروں سے بھی شیئر کروں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو یہاں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔